आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। दिसंबर फरवरी तक एक झाड़ू फिरने वाली है, शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं, और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जनवरी में खान साहब होंगे ही नहीं। बड़ा अहम एक बयान ये उन्होंने कहा है। टार्जन की पकड़ में कौन कौन आएगा मुल्क के अंदर, मुल्क की सियासत में अहम फैसले होने जा रहे हैं। और खान साहब ने कल कहा है, मैं भी अगर बाहर हूं इक्तदार से तो मैं भी लोगों को निकाल सकता हूं, अवाम को। हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अब वो सपोर्ट नहीं रही खान साहब को, क्योंकि 2 साल से ज्यादा इक्तदार खान साहब के हाथ में है, लेकिन अवाम के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। सिर्फ विक्टिमाइजेशन से कब तक इक्तदार चलता रहेगा। मेजॉरिटी जितनी उनकी असेंबली के अंदर है, आपको भी पता है, इदारों के पीछे छुपना, कभी इदारों को इस्तेमाल करना, ये पीपल्स पार्टी की कयादत और नून लीग की कयादत बार बार कहती हुई आ रही है। न मुआशी इस्तेकाम, न सियासी इस्तेकाम मुल्क के अंदर आपको नजर आ रहा है। पीडीएम जिनको कहते थे, न उनके साथ लोग हैं, न ये तहरीक चलेगी। सब कुछ शुरू हो गया है मुल्क के अंदर। लेकिन खान साहब आज फिर कह रहे हैं लोगों को थोड़ा सब्र करें। कब तक लोग थोड़ा सब्र करें, कब तक लोग सब्र करें? जिन्होंने वोट दिया आज वो पछता रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं इस गवर्नमेंट को। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी रहनुमा, सीनियर रहनुमा, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। और मेरे साथ बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग रहनुमा है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। डॉक्टर साहब, कोई कह रहा है दिसंबर फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगी, कोई कह रहा है कि जनवरी में नवाज शरीफ को हम लाएंगे, मरियम साहिबा कह रही हैं कि जनवरी में हुकूमत जाएगी। क्या आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? सर मसला है कि ये जो सवाल है कि दिसंबर और फरवरी, ये सबसे पहले शेख रशीद साहब ने ऑन एयर कहा था। तो शेख रशीद की बात मुझे याद आती है कि 88 की असेंबली थी जहाँ बीबी शहीद प्राइम मिनिस्टर थी, तो वहाँ मुस्तफ़ा खर भी मेंबर था, गुलाम मुस्तफ़ा खर, जो भुट्टो साहब के दिनों में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। तो वो कहते थे, एक दफ़ा उन्होंने स्पीच की थी फ्लोर ऑफ द हाउस पर। उसने कहा कि जब मैं गवर्नर था तो शेख रशीद बुर्का पहन कर आता था, मुझे इन्फॉर्मेशन देता था और मैं उसको 50 रुपये देता था। तो अब शेख रशीद के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो उसकी प्रोटेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। बाकी यकीनन आवाम का प्रेशर है, और ये इमरान खान की जो है हरकतें आप देख रहे हैं, कभी दाढ़ी दिखा रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनकर, कभी किस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी किस तरह की बातें कर रहे हैं। कल तो उसने ये कहा कि भाई अगर मैं भी मुझे निकाल दिया गया तो मैं जो सड़क पर आ जाऊंगा। मतलब अभी उसको खुद अपनी सर्टेनिटी नहीं रही है। और दूसरी बात है कि हालात फाइनेंशियली अच्छे नहीं है पाकिस्तान के और सारी दुनिया के, कोरोना की वजह से। FATF में बड़ी एक शॉकिंग बात ये हुई है कि सऊदी अरेबिया और UAE वो एब्सेंट थी काउंटिंग में, और बांग्लादेश। तो सपोर्ट भी पाकिस्तान को इतनी जो उम्मीद थी वो नहीं मिली, मगर यह है कि हमें फरवरी तक मौका मिला है। और अभी ट्रंप के इलेक्शन में भी क्या होने वाला है, ट्रंप हार रहा है, जीत रहा है अफगानिस्तान में से जो है, अमेरिकन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, डिपेंड करता है इलेक्शन के रिजल्ट्स पर जो लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं वो समझते हैं कि यह अफगानिस्तान भी मिल जाएगा, बलूचिस्तान की तरह हम लूटेंगे और ऐशी करेंगे,
وہ چیز بھی نہیں ہونے والی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر پی ڈی ایم سخت فیصلے کرتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی قبول کرے گی اس کو؟ دیکھیے جو 26 پوائنٹ پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سائن کی ہے، جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور پیپلز پارٹی وہ 26 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے اس پر ہم بالکل کھڑے ہیں، اور یقیناً جب ہم نے سائن کی ہے تو ہم اس پر کھڑے ہیں. سر بیرسٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی اور سختیاں ہوں گی؟ کیونکہ گورنمنٹ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو کیا لگا؟ آپ فرنٹ فٹ پہ ہیں. پیپلز پارٹی سوچو سمجھ کے ساتھ کھیل رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں فرنٹ فٹ پہ ہیں، اور ہم سب مل کر ایک احتجاجی تحریک ہم چلا رہے ہیں. اس کا تیسرا جلسہ کل کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب ہم نے تحریک کا آغاز کر لیا تو پھر یہ تحریک کا حصہ ہے کہ ہمیں گرفتاریوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. ہمیں اس حکومت سے ہر قسم کی انتقامی کارروائیوں کی توقع ہے کہ جب آپ ایک نہتی خاتون جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کی سیاسی مخالف ہے، اور آپ اس کے آرام گاہ میں، اس کے کمرے میں دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں. جب آپ لے لوں ان کو فون پہ لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میرے ساتھ محترم جناب شوکت بسرا صاحب، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی ٹیلی فون لائن پہ. شوکت بسرا صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ہاں سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب حالات یہاں تک آ جائیں کہ خاتون رہنما جو کہ اس کا قصور یہ ہے کہ آپ کی سیاسی مخالف ہے، آپ اس کے کمرے کا دروازہ توڑ کے اس کے خاوند کو آپ آدھی رات کو لے جائیں، اس کے لیے آپ کو آئی جی صاحب کو اغوا کرنا پڑ جائے، ساری پولیس کے سر شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت مہربانی بھائی. سر سخت فیصلے بھی گورنمنٹ کرے گی، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی ٹارزن جو ہے، جس طرح شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹارزن جو ہے کون پکڑے گا کس کو، کیا ہونے جا رہا ہے دسمبر اور فروری میں؟ دیکھیں، آئینی طور پہ، جمہوری طور پہ ان کو تمام وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ایک جمہوری حکومت ہے، جب تک یہ ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے بالکل کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں ہے. ہم بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے 2 جلسے کیے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ایک گرفتاری تک نہیں ہوئی ہے. لیکن جو یہ ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ کسی طور پہ بھی ٹالریبل نہیں ہے. آپ اندازہ کریے کراچی میں جو کچھ ہوا اس کے سب سے زیادہ شادیانے بھارت میں وہاں پر سیلیبریٹ کیا گیا. بلکہ آپ نے نیوز دیکھی ہوں گی، اس کو ہیڈنگ یہ دی گئی کہ پاک فوج اور پولیس آمنے سامنے. اگر جب آپ میٹیریل پرووائڈ خود کریں گے، چارہ ان کو خود پرووائڈ کریں گے، ایسی خبروں کو ہوا دیں گے، وہ تو پہلے ہی آج پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے در پہ ہیں. وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو انٹرنیشنل یا نقشہ کھینچتے ہیں کہ پاکستان کے 3 حصے ہیں. تو اس لیے ان سے گزارش صرف اتنی ہے، سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دیں. اس میں اگر آپ اپنے ریاست دیکھیں، جو کام سی آئی اے راہ مساعد نہیں کر سکی، آپ صرف اپنی لوٹ مار کرپشن بچانے کے لیے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. سر دوسری بات، پھر آج شیخ صاحب نے کہا کہ دسمبر اور فروری کا مہینہ جھاڑو پھرنے جا رہی ہے، کیا یہ اشارہ گرفتاریوں کی طرف ہے؟ نہیں دیکھیں، بالکل یہ بات نہیں. میں پھر آپ کو عرض کروں، شیخ صاحب کا ظاہر ہے وہ بیان اپنے جواب کا خود دے سکتے ہیں، شیخ رشید صاحب. لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت اگر پرائم منسٹر عمران خان صرف باری لینا چاہیں یا 5 سال مکمل کرنا چاہیں تو یہ تو اگلی 5 سال بھی دینے کے لیے تیار ہیں. صرف چاہتے کیا ہے؟ این آر او مل جائے، یہاں پر جو نیب کے کیسز ہیں وہ بند کر دیے جائیں، مریم بی بی کو باہر جانے دیا جائے، تو یہ ٹینٹ فش ہو جائے گی. یہ تو صرف جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، یہ جو اس وقت کرپٹ ٹولہ ہے، یہ صرف اور صرف آل اولاد مال بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، عمران خان باری لینے نہیں آئے ہیں. سر آپ تو کہہ رہے تھے نہ یہ تحریک چلے گی نہ اتحاد ہوگا، سب چیزیں شروع ہو گئی، اتحاد بھی بنا، تحریک بھی چلی، جلسے بھی ہو جائے. آج تو آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ کوئٹہ کا جلسہ منسوخ کرتے ہیں، دہشت گردی ہو سکتی ہے. چلے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں. زرداری صاحب کھبی وہاں کے نا سجی مارن دے آتی نے، یہ بات آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ پیپلز پارٹی پتلی خلی سے نکل چکی ہے. اس طرح نکل چکی ہے، جب نواز شریف کو کراچی کا جلسہ تھا کس نے تقریر نہیں کرنے دی؟ پیپلز پارٹی نے نہیں کرنے دی نا. اب 25 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے،
بلاول صاحب گلگت بلتستان میں جلسے کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے حکومتیں ختم کر جب آپ تحریک چلا رہے ہوں تو وہاں پر آپ یہ نہیں کرتے کہ 25 کے جلسے اٹینڈ نہیں کرتے ہیں. اس لیے عملی طور پر پیپلز پارٹی اس تحریک سے الگ ہو چکی ہے. آپ آنے والے دنوں میں رہ گے آپ دیکھ لیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف آپ صورتحال دیکھ لیں گے کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ کے دوست اپنا بصرہ صاحب ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بھی ہیں، وہ آپ کو ریسپونڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پتلی گلی سے نکل چکی ہے؟ نہیں، بصرہ صاحب ہمارے بہت اچھے پیارے دوست ہیں، اور اپنا بلاول صاحب جو ہے اسکردو میں، اور یقیناً آپ سب گلگت بلتستان گئے ہیں تو اسکردو میں ان کا پروگرام بہت پہلے سے ہے، اور یہ انہوں نے 22 دن رہنا ہے. میں خود پہلی تاریخ کو جا رہا ہوں پارٹی کے حکم کے تحت گلگت الیکشن کے حوالے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آ بھی جائیں. اس وقت تک یہ ہے کہ بلاول صاحب نے ساری پارٹی کو موبلائز کیا ہوا ہے کوئٹہ میں، سارے بلوچستان میں. ان کا ویڈیو میسیج بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر. ہو سکتا ہے وہ کل آئے، ورنہ ویڈیو لنک پر، اور ہماری بھرپور پارٹیسپیشن سارے بلوچستان سے لوگ شریک ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے سر، بریک کا ٹائم ہو گیا. بڑی مہربانی بصرہ صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد بیرسٹر صاحب کے پاس ہوں. ویلکم راجہ. بصرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پتلی گلی سے نکل جائے گی اور نہیں ہے ان کے ساتھ، بلاول صاحب نہیں آئیں گے، اور کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ بلی کے خواب میں چھچڑے والا مثال ہے. یہ کہتے رہیں، ایسا نہیں ہے. اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو ایک پیج پر دیکھ کر اور اتنی منظم بہتر انداز میں اپوزیشن کی تحریک اور پھر عوام کی طرف سے جو بہترین ریسپانس پورے پاکستان میں مل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ کا جلسہ اسٹیڈیم کے باہر تک لوگ، پھر کراچی کا جلسہ جس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پھر کل کوئٹہ کے اسٹیڈیم میں جلسہ ہو رہا ہے. یہ سب ماحول دیکھ کر یہ بوکھلا گئے، اور اب یہ ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ جی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی کوئی اور جماعت، بس اس کے اندر کوئی رکھنا آ جائے تو ہماری کوئی بچت ہو جائے. یہ ان کی خام خیالی ہے، نہیں ہوگا. جہاں تک انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ جی اداروں کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ گھسیٹ کے لا رہی ہے مختلف جگہوں پر، دیکھیں اداروں کو ہم نہیں گھسیٹ کے لے کے آ رہے، اداروں کو یہ لوگ گھسیٹ کے لے آ رہے ہیں، اداروں کو یہ استعمال کر رہے ہیں. اور اداروں کو بھی اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی ڈگنیٹی، اپنی عزت، اپنے وقار کو مجروح نہیں ہونے دینا. ان لوگوں کے ہاتھوں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو پاکستان کی سیاست میں کون جانتا ہے، ان کی کیا پاکستان کی سیاست میں اسٹینڈنگ کیا ہے، ان کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. دھوکہ، فریب، جھوٹ، سہانے خواب دکھانا، تقریریں کر کے اور یہ اس طرح کے چیزوں پہ اور آ کے ان کو کوئی اقتدار میں بٹھا دے اور اب وہ سیاہ اور سفید کے مالک اپنے آپ کو سمجھنے لگیں. یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے کیا اختیارات ہیں. اور کیپٹن صفدر صاحب والا جو یہ ایشو ہوا ہے کراچی کا، یہ اس واقعے نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ ریاست کے اوپر ایک ریاست کام کر رہی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے. اور پی ڈی ایم کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان میں جب حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے نکلے ہیں تو یہ چیزیں تو ہمارے اس پورے بیانیے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے، حکومتیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، صوبائی لیولز پر کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومتوں کے اوپر حکومت قائم کیے ہوئے ہیں. تو اس سے ہماری جو بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا اس کو تقویت مل رہی ہے کہ بھائی یہاں پہ ووٹ کو عزت نہیں ہے. ووٹ کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے اقتدار میں آنے والے لوگوں کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے. یہاں پہ اسی کی ویلیو ہے جو جی حضوری کرتا ہے، جو سلیوٹ کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے جتنا زبردست قسم کا ہمیں ریسپانس دیا ہے، اس وقت کون ہے جو پاکستان کی ایک میں راجہ آپ سے چیز پوچھوں. آپ کی تنقید اداروں پہ ہے، پیپلز پارٹی کی تنقید عمران خان کے اوپر ہے، فرق تو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر لوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ آپ برائے مہربانی انٹروین کریں اور اس معاملے کی تحقیقات کروائیں. اور انہوں نے کہا آرمی چیف نے فون کیا بلاول صاحب کو، اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے. ان کو ایک خیال آیا کہ اس طرح کے اگر واقعات ہوں گے، دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام جو ٹاپ لیول کے جنرلز ہیں وہ اس تمام معاملات میں انوالو ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس پہ ڈائریکٹ انگلیاں ان کی طرف جاتی ہیں تو ان کو اس چیز کو روکنا چاہیے، کیونکہ فوج ہم سب کی ہے، پاکستان کے ادارے ہم سب کے ہیں. جو جوان سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں وہ کسی بھی رینک کے ہوں، وہ ہمارے آنکھوں کا تارے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان
پاکستان کی فوج کی جب اگر عزت نہیں رہے گی تو پھر ہم پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ضرورت اس بات کی ہے, اس امر کی ہے کہ یہ جو ہوا چل پڑی ہے, اور خاص طور پہ جب وزیر اعظم ملک کا یہ بیٹھ کے کہے گا کہ فوج اور ہم ایک پیج پر ہیں, تو تم تو پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہو, تم تو پاکستان کی جو سیاسی قدریں ہیں اس کو تباہ کر رہے ہو. اور اگر اس تباہی کے اندر تم اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہو کہ فوج میرے ساتھ ہے, تو پھر لازمی بات ہے اس کی کریڈیبلٹی اس ٹکراؤ میں, اس کشمکش میں اگر سسٹم جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں سسٹم کو ہم بچائیں گے. یہ تو سسٹم کو کیسے بچے گا؟ یہ وہی لوگ ہیں, یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ سسٹم چلا جائے نا. یہ تو سسٹم کو کولیپس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم جو پاکستان کے حقیقی جمہوری نمائندے ہیں, ہم پاکستان کے اس سسٹم کو, جمہوری نظام کو بچائیں گے انشاءاللہ, اور ہم اس طرف نہیں لے جانے دیں گے جس کی وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے محترم نواز شریف صاحب نے جلاوطنیاں کاٹی ہیں. ہم نے ایک بڑا ٹریول کیا ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی وہ دستاویز ہے جس کی خاطر پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہم ایک پیج پر کھڑے ہیں کہ ہم پاکستان میں اس سسٹم کو, جمہوری نظام کو ڈیریل ہونے کبھی نہیں دیں گے. کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے 77 کا دور بھی دیکھا, تحریک چلی, سسٹم چلا گیا, آپ کو یاد ہوگا. پرویز مشرف کے دور میں اسٹرگل ہوئی لیکن سسٹم نہیں گیا. کیا خطرہ نہیں ہوتا سسٹم کو جانے کا؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امتیاز آپ کی بات صحیح ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جو تحریک چلی تھی, یہ تاریخ دان لکھیں گے کہ یہ تحریک جو ہے اسپانسرڈ تحریک تھی, اور وہ حقیقی عوامی تحریک نہیں تھی. وہ بٹوین دو کمیونٹیز جھگڑا تھا, جو لیاقت علی خان کے دور میں بھی اس طرح ہوا تھا. اور اس کا بی بی نے اس کو سپورٹ کیا تھا. نہیں, وہ سپورٹ دوسری بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں عوامی حقیقی تحریک نہیں تھی. وہ تحریک اگر عوامی تھی تو 68 کی تھی یا 83 کی تھی. جو 77 کی تحریک تھی وہ سپانسرڈ امریکن ڈالرز تھی جو مولوی ملوں نے چلائی تھی. لیکن سسٹم تو کیا؟ سسٹم کیا صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو تاریخ میں یا جو دنیا میں ایک حادثہ جو پیش آیا ہے وہ کرونا کا آیا ہے, اور پوسٹ کرونا ورلڈ یا اس وقت جو ہے اکنامیکل میلٹ ڈاؤن ساری دنیا میں ہو رہا ہے. امریکہ ہو, یورپ ہو, ساری دنیا میں ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی بڑا اکنامیکل میلٹ ڈاؤن آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ وہ مائنس میں چلا گیا ہے جی ڈی پی, اور 6-8 مہینوں میں اور بڑی بربادی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جب اکنامیکل میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو ساری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں بھی بڑی اتھل پتھل ہوگی. جو لوگوں نے 72 سال بڑے اچھے وقت گزارے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, ان کے لیے بھی اچھے دن نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. سوویت روس بھی جو ہے وہ اس لیے ٹوٹا یا نقصان ہوا اس کو, جو وہ سوویت یونین لڑ کے ساری دنیا میں اکنامیکل تباہی کی وجہ سے. تو آپ اس وقت جب ہم بحث مباحثہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کرونا کی جو اکنامیکل میلٹ ڈاؤن جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, اور فیبروری میں FATF میں کیا ہوگا, اور افغانستان میں اس امریکن الیکشن کے بعد کیا ہونے والا ہے, یہ سب چیزوں کو اگر ہم جوڑیں تو پاکستان کی ٹوٹل اکنامیکل مائنس بھی بہت بڑھ کر 14 اور 15 اور 20 مائنس جس طرح سردیاں ہوتی ہیں نا, اس طرح ہونے چیز جا رہی ہے. سر ایک منٹ میرے ساتھ محترم جناب سینئر جرنلسٹ, سینئر اینکر پرسن محترم جناب افتخار احمد صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر شکریہ بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. سر کس طرح دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی سسٹم کو کہہ رہی ہے کہ چلنا چاہیے, اور نون لیگ ہیڈ آن کی طرف جا رہی ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں سر پورے سسٹم کو؟ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس ایشو پہ کوئی اختلاف ہے. سسٹم کو تو چلنا چاہیے. کون کہتا ہے سسٹم نہیں چلے گا؟ کون ہے جو پارلیمنٹ سسٹم کی مخالفت کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ سسٹم کو چلنا ہے اور چلنا چاہیے. یہی 1973 کے آئین میں طے ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ نون لیگ کی کوئی اور لائن ہے. نون لیگ پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں یقین رکھتی ہے. اب وہ ہے اس کا اختلاف ہے اس موجودہ حکومت سے. اب دو چیزوں کو ہم مکس کر دیتے ہیں. حکومت اور چیز ہوتی ہے, سسٹم اور چیز ہے. تو سسٹم کو تو ہیڈ آن کوئی نہیں رہا. جیسے فوج کے حوالے سے نواز شریف کچھ جنرلوں کا نام لے کے ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ افواج پاکستان اور آرم فورسز آف پاکستان سے اختلاف رائے کرتے ہیں. صحیح. سر کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک دو جس طرح انٹرویو تھا آپ نے خود دیکھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی سپورٹ پیچھے ہٹی ہے گورنمنٹ سے
اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑے سے چینج لگے ہیں, تھوڑا سا مختلف اسٹانس ہے عمران خان کا, پہلے والا نہیں ہے, کیا لگ رہا ہے سر آپ؟ نہیں, پہلے والے اسٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہم جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, پتہ نہیں آپ تو بھی چھوٹے رہے اتنے یا نہیں رہے, جب ہم لڑتے تھے کسی کے ساتھ تو منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور ہم کہتے تھے اچھا اگلی مرتبہ ہم تجھے بتائیں گے. ٹھیک, یہ بچوں کا ہمارا ایک رویہ ہوتا تھا. اور پھر ہم جب کھیل میں ہارنے لگتے تھے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے تھے. ہم اس کھیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے, اس کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو وہ رویہ ہے اس کا عمران کا, اور عمران یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا اس کو ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا جائے گا. اس بات سے ہی وہ ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ 2.5 سال میں دیکھو بیٹے, ریاست کو میں لوگوں کو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں تو پھر بہت سارے سوال آپ کی قیادت پر, آپ کی صلاحیت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر میں ٹیچر ہوں ایک اسکول میں, مجھے بھرتی کرا دیا گیا, سفارشی بھرتی ہو گیا, چلیں کرا تو دیا انہوں نے, میں کلاسز میں اگر اچھا پرفارم نہیں کر رہا, میرے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ سر یہ پڑھاتے نہیں ہیں, ان کا پڑھانے کا انداز اچھا نہیں ہے, ان کو شاید خود ہی نہیں پڑھنا آتا, یہ تیاری نہیں کر کے آتے, بہت سارے سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں میرے پہ. تو جن لوگوں نے مجھے سفارش سے بھرتی بھی کروایا ہوا ہے وہ ایک حد تک ہی میری مدد کریں گے نا. ایک دن وہ بھی کہیں گے کہ جناب افتخار صاحب آپ تیاری کر کے کلاس میں جایا کریں, ایسے تو کام نہیں چلے گا. اب اسی طریقے سے ہے معاملات, دیکھ لیں مہنگائی کو, دیکھ لیں 30 سال کے بعد, 30 ایئرس کے بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے. اب لوگ کیا کریں؟ صحیح, جب لوگوں کو دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, غصہ آتا ہے, تو وہ پھر ظاہر اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. جب وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں تو اپوزیشن ان کی سپورٹ کو استعمال کرتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے حوالے سے جو وہ کر رہی ہیں. 2 کامیاب 3 جلسے کرنے کے بعد یہ تیسرا جلسہ خدا خیر کرے, اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرے سب لوگوں پہ جو اس میں شرکت کریں, جو اس میں جائیں, جو اس میں شریک ہوں, اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحم و کرم فرمائے. تو کل دیکھ لیجیے گا ایک بہت بڑا اچھا شو ہوگا. دیکھیں نا آج پھر وہاں پہ داوڑ کو روک لیا گیا ہے. دیکھیں نا وہ اس قسم کی حرکتیں سمجھ سے باہر ہیں. یعنی داوڑ کراچی میں تو تقریر کر سکتا ہے لیکن وہ بلوچستان میں تقریر نہیں کر سکتا. صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں ان پہ سوچنا پڑے گا. دیکھو یار یہ ہمارا ملک ہے, 22 کروڑ عوام میں, دنیا کا 5واں 6واں ملک ہے یار, خدا کا واسطہ ہے اس کو چلائیں, آگے چلیں. ہم بے روزگاری ہے, غربت اس انتہا کی ہے, کسی بھی چھوٹے وادی میں چلے جاؤ, کسی تنگ و تاریک گلی میں چلے جاؤ, محلے میں چلے جاؤ, غلاظت ہے, نالیوں میں سے گند بہ رہا ہے, لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی مشکل ہے, بیمار ہو جاؤ تو مصیبت ہے, مر جاؤ تو پھر کفن دفن کے مسائل ہیں, اس کے پیسے نہیں ہیں. آپ جیسے بڑے شہروں, کراچی کے شہروں میں قبرستانوں کا ایشو ہے, کیا کیا مسائل ہیں یار. صحیح سر, بڑی مہربانی. محترم جناب سینئر ان کا پرسن, سینئر جرنلسٹ, تجزیہ نگار افتخار احمد صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھے. آپ کی بڑی مہربانی. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب بات تو سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, وفاقی اور سندھ گورنمنٹ آمنے سامنے تو ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز لکھی پڑی ہے. ہم جو ہے جو کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشن میں تو کافی چیزیں لکھی پڑی ہیں, تو اب آمنے سامنے تو ہوا ہے کہ بھائی جو پیسے ہمارے وہ نہیں دیتے ہیں. آپ نے دیکھا میں نے ایک اور چیز بات, یعنی کہ آئی جی صاحب اغوا تو ہوئے تھے نا؟ جی بالکل ہوئے تھے, لے کے گئے تھے نا؟ جی بالکل. یہ تو بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. یہ کلیئر ہے نا, یعنی کہ ایک ٹکراؤ تو ہے نا, صورتحال تو کلیئر ہے نا. دیکھیں بات سنیں امتیاز میر صاحب, یہ انفارچونیٹ واقعہ ہے. ہم نے یہ ضرور سنا دنیا گورنمنٹ میری بات سنیں یہ ہم نے سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ وزیر اعظم کو گھروں سے اٹھایا گیا, پھانسیاں دی گئی یا جلا وطن کر دیا گیا یا جیلوں میں ڈالا گیا. یہ نئی بات نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں بھی اور پاکستان کی تاریخ میں بھی. اب آئی جی جو ہے, جو بھی ہو آئی جی, اس کے ساتھ ایک فورس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ شریف آئی جی تھا, کوئی اور تھوڑا ایگریسو ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ سیکٹر کمانڈر کو وہاں سے گرفتار کر دیتا. فورس اس کے پاس بھی تھی نا. میرے پاس اگر بندوق ہے, آپ کے پاس بندوق ہے, تو آپ بھی جلدی نہیں کریں گے, میں بھی نہیں جلدی کروں گا. میرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کاروائی ہوگی.
دیکھیں کارروائی تو جناح صاحب نے جو اسپیچ کی تھی 11 اگست کو وہ بھی نشر نہیں ہوئی. جناح صاحب اتنے طاقتور تھے کچھ نہیں ہو سکا. جناح صاحب جس طرح ان کی ہلاکت ہوئی یا انتقال ہوا اس کی کیا کارروائی ہوئی. بھٹو شہید کا جو کچھ ہوا جس طرح اس کو عدالتی مرڈر کیا گیا کیا ہوا. بے نظیر وہ جو شہید کا کمیٹی بنی ہے وزراء کی اس کا کیا ہوگا 30 دن میں؟ دیکھیں وہ تو اب 30 دن کے بعد پتہ چلے وہ گا. تو مریم نواز صحیح کہہ رہی ہے نا. وہ تو دیکھیں میں ساری چیزیں تو کلیئر قبل از وقت چیزیں نہیں کہہ سکتا ہوں. نہیں مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. سر وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہے ویسے. دیکھیں امتیاز آئی جی صاحب صاحب کو کون لے کے جائے گا؟ مطلب آئی جی صاحب کو وہ لے کر جائیں گے وہی تو کہہ رہا ہوں نا, کون لے کے جائے گا؟ یعنی آپ نے خود ہی میری بات کہہ دی, آپ نے خود ہی بتا دیا نا. تو چیزیں تو کلیئر ہیں جو نون لیگ کی قیادت کہہ رہی ہے نا. ساری چیزیں آپ کے سامنے, اس کے اوپر کمیٹی یہ چیزیں بنانا یہ کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے کہ کچھ نہ کچھ مجبور گورنمنٹ ہے, کمزور گورنمنٹ ہے, لاچار گورنمنٹ ہے. جب وزیر اعظموں کو گھروں سے وہ جو اٹھایا جاتا ہے, ان کو پھانسیاں دی جاتی ہیں, ان کو جلا وطن کیا جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے, تو آئی جی یا میں اور آپ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. اس کا حل یہ ہے جو میں بار بار ہزار دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک پاکستان ساری کی پولیٹیکل پارٹی سب وہ انسٹیٹیوشنلائز اور جب تک ان کے لاکھوں ممبرشپ نہیں ہوں گے, مثال کے طور پر ایک پارٹی کے 50 70 لاکھ لوگ ممبر نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک ان جو ہے وولف سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, ان وولف سے مقابلہ اس صورت میں ہوگا جب پولیٹیکل پارٹیز انسٹیٹیوشنلائز اور لاکھوں کی تعداد میں ممبر ہوگی. جس طرح کانگریس آزادی کے بعد ایک طاقتور تنظیم تھی جس کی وجہ سے وہاں کبھی مارشل لاز نہیں لگے. جب پارٹیشن ہوا تو برٹش انڈیا کی جو آرمی تھی 67% ہندوستان کو ملی, 33% ہمیں ملی. وہاں کچھ نہیں ہوا, ہمارے پاس ہوا اس لیے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ ٹائپ رائٹر کے تھرو میں نے پاکستان بنایا. مسلم لیگ سو کالڈ تھی, نہیں تھی. یہاں جو مسلم لیگ تھی وہ سن آف سائلز نہیں تھے. وہاں جو کانگریس تھی وہ طاقتور تھی. ایسٹ پاکستان میں ایک اچھی ایک پولیٹیکل ورکرز تھے, پر یہاں کے جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے ایسٹ پاکستان کو پیچھے رکھا. تو جب تک پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوگی, یہ ایک ڈیبیٹ بھی ہے آپ کے چینل میں. کیا میں پولیٹیکل پارٹیز کیوں کمزور ہیں؟ لیڈر نہیں چاہتے کہ مضبوط ہو؟ نہیں, اس کا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہے. دیکھیں بات سنیں اندر دیکھیں ایک سر مجھے بتائیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کیونکہ باہر کی دنیا میں جس طرح کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہار جاتی ہے الیکشن, اس کا لیڈر چلا جاتا ہے, اس طرح یہاں پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اگر ڈیموکریسیز چلتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی چلتی ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بڑھتی ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھٹو صاحب کو ہٹا کر کوثر نیازی والی پروگریسو پیپلز پارٹی بن جاتی ہے, نواز شریف کو ہٹا کر کیو لیگ بن جاتی ہے, یا پیپلز پارٹی کو ہٹا کر پیٹریاٹ بن جاتی ہے, اور اس کو ابھرنے نہیں دیا جاتا ہے, ان کی لیڈرشپ کو مارا جاتا ہے, تو اس میں تو پھر وہ پھلنا پھولنا تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. سب پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب یہ جو 26 پوائنٹ ایجنڈا جس پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی ہے اور سب نے سائن کیا, سر سی او ڈی پہ کتنا عمل ہوا تھا؟ 80% عمل ہوا تھا, 80-85% ہوا تھا. آپ نے گورنر راج لگایا تھا, یعنی کہ آپ نے سپورٹ کی تھی بلوچستان گورنمنٹ میں. میری بات سنیں, تاریخ دیکھیں ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں نا, بالکل ہم مانتے ہیں استعمال ہوئے ہیں نا, نہیں استعمال دونوں پارٹیاں ہوئی ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف. میں کلیئر بات کریں, دیکھیں مسٹیکس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے, ہم بھی بیٹھے ہیں, مسلم لیگ بھی بیٹھی ہے, اور ہمیں عوام کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم نے مسٹیکس. ٹھیک ہے سر, بیرسٹر صاحب غلطیاں ہوئی ہیں, کر رہے ہیں. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں, استعمال بھی ہوتے ہیں. جب آپ باہر ہوتے ہیں اقتدار سے تو آپ بڑے جمہوری بن جاتے ہیں, جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب سے بڑے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. میر صاحب میں ایک عرض کر لوں آپ کو کہ اس وقت جن حالات سے ملک گزر رہا ہے, یہ ایک ملک گزر رہا ہے یا آپ کی قیادت گزر رہی ہے؟ میں عرض کروں ملک گزر رہا ہے. مہنگائی کا جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ عوام پر ہے.
لا قانونیت کا ڈائریکٹ اثر عوام پر ہے، پالیسیز میں تسلسل نہیں ہونا عوام اس کی قیمت ادا کر رہی ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس کی قیمت عوام ادا کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں، باقی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے نہیں ہے، irrelevant۔ پاکستان مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ماضی میں کیا غلطیاں کی، irrelevant، بیکاز اس وقت ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے، اس وقت حکومت کی ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ اس وقت اگر پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی تو ان کی ترجیح یہ ہوتی کہ وہ دن رات کام کر رہے ہوتے، اجلاس پہ اجلاس بلا رہے ہوتے، اور ساری مشینری اس بات پہ ہوتی کہ پوسٹ کرونا سینیریو کے اندر پاکستان کی معیشت کو کس طرح سنبھالا جائے۔ ساری ترجیحات ایک طرف ہوتی ہیں کہ کس طرح چینی بحران سے باہر نکلیں، کس طرح آٹا بحران سے باہر نکلیں، کس طرح دوائیوں کی قیمتیں بڑھنے والے بحران سے باہر نکلیں، کس طرح پاکستان کی معیشت کو سنبھالیں، FATF کے معاملات کو کس طرح دیکھیں، ساری کی ساری ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہوتی اس کہ بھائی اور سارے کام چھوڑو اور ایک نیشنل ریکنسیلیشن لے آؤ، سب کو معاف کرو، ملک بچاؤ۔ سب سے پہلی ترجیح یہ ملک بچاؤ۔ یہ ملک ہوگا تو سیاست ہوگی، یہ ملک ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو یہ بھی انتقام بھی کر سکیں گے، احتساب بھی کر سکیں گے، نیب بھی ہوگا، باقی ادارے بھی ہوں گے۔ لیکن اگر ملک خاکم بدن اس کنڈیشن پہ پہنچ جائے کہ ملک سلامت تو رہے لیکن اس کی معیشت تباہ ہو جائے، ملک سلامت تو رہے لیکن اس کے عوام دکھی ہوں، فاقہ کشی پہ مجبور ہو جائیں، ایتھوپیا اور سوڈان والا اور دنیا کے اس طرح کے دیگر ممالک والا ہمارا حشر ہو جائے، تو پھر یہ ملک کس کام کا؟ کیا اس لیے ہماری جلسے ترجیحات جلوس یا PDM کی تحریک سے حکومت جائے گی سر؟ ہمارے پاس ہتھیار تو نہیں ہے، نہ سر، ہم ٹینک تو نہیں چلا حکومت جاتی سکتے۔ نہیں ہے سر، کمزور ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی جمہوری سیاسی جماعتوں کے پاس اس کے علاوہ اور کیا حل ہے کہ وہ عوام کا آواز بن کر عوام کے پاس جائیں؟ سر یہی ان کے حکومت پاس حل کیسے ہے۔ گھر جائے گی؟ عمران صاحب کیسے گھر جائیں گے؟ الیکشن، ان ہاؤس تبدیلی کیا چاہتے میں ہیں؟ آپ کو عرض کروں، ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے، یا پاکستان میں ری الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن جو بھی اس کا حل ہو، پاکستان کی تمام جمہوریت دوست، عوام دوست جماعتیں، PDM میں موجود تمام جماعتیں جمہوری عمل اور پارلیمانی نظام کے علاوہ کوئی اور نظام قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ کے لیے آئینی طریقہ، جو آئین میں طریقہ کار ہے اسی آئین کے طریقہ کار کے مطابق ان ہاؤس چینج لانا چاہتے ہیں، اگر وہ ہم سب کو قابل قبول ہوگا، یا پھر الیکشن۔ بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ ملک کے اندر جو بھی طریقہ ہو، آئینی طریقہ ہو، قانونی طریقہ ہو، ملک کے اندر جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، معاشی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جو حکومت نے دعوے کیے تھے وہ ایک بھی پورا اس ملک کے اندر نہیں ہوا۔ حکومت ڈرا رہی ہے کہ جلسے جلوس نہیں کرے، خود انہوں نے کتنے جلسے جلوس کیے تھے، پوری قیادت باہر ہے۔ حکومت کو صرف ایک ہی آسرا ہے کہ پیپلز پارٹی باہر نکل کے آئے گی، قیادت باہر نکلے گی پیپلز پارٹی کی، PDM کی تحریک ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔